Welcome, welcome, welcome. Welcome to यास्मीन ऑडियो नॉवल। आज जो नॉवल हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है नॉवेल्स की दीवानी और इसकी मुसन्निफा हैं निमराह नूर और इसे आपके लिए हमेशा की तरह पढ़ा है सहरिश मुस्तफ़ा ने। मज़ीद नॉवेल्स सुनने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को कीजिए लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी नॉवेल की जानिब। तुम अभी तक सोई नहीं, वक्त देखो क्या हो रहा है और तुम अभी तक जाग रही हो। मैं जो डाइजेस्ट में सर दिए अगल बगल से बेगाना इसको पढ़ने में मसरूफ़ थी, अचानक मामा की आवाज़ पर हड़बड़ाई। मामा! चोरी पकड़े जाने पर मेरी ज़बान शरीफ को जैसे कुफल लग गया। माँ ने खूनख्वार निगाहों से मुझे देखा। रात का तकरीबन 1 बज रहा था और फ़ज़ा में मुहीब खामोशी का राज था। ये तुम्हारी पढ़ाई हो रही है? आधी आधी रात तक तुम जागती रहती हो कि तुम अपना टेस्ट याद कर रही हो, लेकिन यहाँ तो टेस्ट की आड़ में इन मुए रिसालों को पढ़ा जा रहा है जैसे सुबह इसी का टेस्ट देना हो। इधर लाओ इन्हें, मैं तो इनको ठिकाने लगाऊं, फिर ही तुम्हारी जान को सुकून आएगा। माँ कड़वे तीरों के साथ बोलती मेरी तरफ बढ़ी। मेरे तो छक्के छुक्के सभी छूट गए। नहीं मम्मा, मैं बस सोने लगी हूँ। ये तो बस मैं एक छोटा सा शेर पढ़ रही थी। आपको पता है ना, सोने से पहले मैं ये सब पढ़ के ही सोती हूँ, चाहे वो एक शेर ही क्यों ना हो। ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैंने इजलत से डाइजेस्ट को मामा की नज़रों से छुपाया ताकि वो इसे मुझसे छीन ना लें। नहीं तो क्या ज़रूरत है तुम्हें सोने की? इस फसाद को मेरे हवाले करो ना, तो फिर अपना सुबह होने वाले टेस्ट की तैयारी करो। यकीनन इसकी वजह से तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। मेरी मामा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के मामले में इंतहा की सख्त थी, वो कहाँ बाज आने वाली थी। डाइजेस्ट को जब्त करके ही दम लिया था। मेरा दिल बेचारा तड़प तड़प कर रोने लगा, जैसे किसी आशिक से उसकी महबूबा को जुदा कर दिया गया हो। मामा कमरे से जा चुकी थी और मैं बेचारा सा मुंह लेकर कमरे के बंद दरवाजे को देखती ही रह गई। मुंह बसोरते हुए मैंने अपनी किताबों की तरफ देखा। ऐसे लगा जैसे वो मुझ मासूम पर कहके लगा कर हंस रही हूँ और कह रही हूँ, देखा तुमने, हमें अपने से दूर कर रही थी और तुम्हारी माँ ने इस वजह को ही दूर कर दिया जिसकी वजह से तुम हमसे बिदक रही थी। मैंने उन किताबों को गुस्से से घूरा और फिर सोचा सुबह होने वाले टेस्ट को ही याद कर लूँ यार, मगर किताब को पकड़ते ही नींद मासी ने मुझको यूं ही सार लिया जैसे रोते हुए नन्हे बच्चों को माँ की मीठी लोरी अपनी आगोश में लेकर इसको थपक थपक कर सुला देती हो, बिल्कुल वैसे। इस वक्त मैंने एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची और मेरी मोटी मोटी और ओखी ओखी किताबें लोरी देने वाली माँ का किरदार अदा कर रहे थे, जिन्होंने लम्हों में मुझे मेरे सुनहरे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया था। सारी रात अपने ख्वाबों में अटकेलियां करते हुए जब सुबह माँ की करख्त आवाज़ पर बेदार हुई तो अच्छी खासी मुझे डोज मिली। अगर आप जानना चाहते हैं डोज कौन सी, कैसी और किससे मिली, तो मैं बताती चलूँ। डोज में मुझे माँ जी की हरी भरी बातें सुनने को मिली, जिन्होंने तबीयत को ही हरा भरा कर दिया। वही बातें जो हर माँ से अपनी नालायक, कामचोर और निकम्मी औलाद को सुनना पड़ती हैं। जी हाँ, मेरे में ये सारी खूबियाँ कूट कूट के भरी थीं, जिस पर मुझको बड़ा ही फ़ख्र था। मामा की चली कटी बातों को लापरवाही से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालकर नमाज फजर अदा की, फिर जो कज़ा हो चुकी थी, और इसी वजह से तो मुझे भर भर कर मामा हजूर से डांट भरी डोज मिल रही थी। मामा की डोज मेरे जैसे ठीठ मर्ज पर अपना असर नहीं छोड़ती। नमाज अदा करने के बाद मैं कॉलेज जाने के लिए तैयारी करने लगी। मैं निकसक सी तैयार होकर बावर्ची खाने में आई, जहां मामा छोटी चच्ची के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी।
صبح کے 7 بج رہے تھے اور اس وقت ہمارے گھر میں کھلبلی سی مچی ہوتی تھی، گویا ہر ایک کو جلدی تھی، کسی کو اسکول، کسی کو کالج اور کسی کو آفس جانے کی جلدی تھی، اور گھر کی خواتین سبھی کو بھگانے کی جلدی میں تھیں۔ ماما، رات کو آپ نے جو میرا ڈائجسٹ لیا تھا وہ کہاں رکھا ہے؟ میں نے لاپرواہی سے آنکھوں کے طرح طرح کے زاویے بناتے ان سے استفسار کیا۔ میرا اتنا پوچھنا تھا کہ روٹی کو بیلتے ہوئے ماں کا ہاتھ رکا اور کڑے تیوروں سے مجھ کو گھورا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور خبردار تمہاری زبان پر ان خرافات کا نام بھی آیا تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گی تمہاری۔ سخت لہجے میں انہوں نے مجھے تنبیہ کی۔ میں نے حیرتوں کا پہاڑ آنکھوں میں اٹھائے انہیں دیکھا۔ ارے ارے، ایسے کیسے نام نہ لوں؟ اور آنکھیں تو آپ مجھے ایسے دکھا رہی ہیں جیسے میں نے آپ سے اپنے کسی عاشق سے شادی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہو۔ اللہ اللہ، ماما کتنی اوور ایکٹنگ کرتی ہو آپ۔ کبھی کبھی تو آپ اسٹار پلس کے ڈراموں کے کرداروں کو بھی پیچھے چھوڑ کر مجھ کو تو ششو پنج میں ہی ڈال دیتی ہیں۔ میں ان کی خونخوار نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میری بات سے چھوٹی چچی تو مسکرانے لگی، مگر میری ماما نے دانت کو کچکچاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے پتھر کے بیلنے کو میرے بازو پہ رسید کیا، وہ بھی خاصی بے رحمی سے۔ یہ میری بدقسمتی ہی تو تھی کہ میں ان کے انتہائی قریب تھی۔ اگر ذرا فاصلے پر ہوتی تو ان کے ارادے کو بھانپ کر میں فوراً بھاگ جاتی، لیکن ہائے میری اور میرے بیچارے کندھے کی قسمت! درد سے بلبلاتے میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا لڑکی؟ تائی امی دہلتے دل کے ساتھ باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ میں نے آنکھوں میں نمکین آب لیے تائی امی کو دیکھا۔ تائی ماں، جہاں آپ کی ہٹلر دیورانی ہو وہاں خیر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہاں تو سر عام قتل ہوگا۔ میں نے اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے کہا اور باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ میری لاڈو کو آج پھر ڈانٹ پڑ گئی کیا؟ باورچی خانے کے سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل تھا، جہاں گھر کے سبھی افراد بیٹھے گرما گرم ناشتہ نوش فرما رہے تھے۔ تبھی مجھے آتے دیکھ کر چھوٹے چچو میری لٹکی ہوئی شکل کو دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ چاچو، ایسا دن، کوئی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے جس میں آپا کو ڈانٹ نہ پڑی ہو؟ ناشتہ کرتے مجھ سے چند سال چھوٹے سنی کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ برائے کرم تم اپنی چونچ بند ہی رکھو تو بہتر ہوگا، تم سے کسی نے استفسار نہیں کیا، میں نے غصے سے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس دوران چاچو میری شکل کے اتار چڑھاؤ ہی ملاحظہ فرماتے رہے۔ میں نے ٹیبل پر بیٹھے سب کو رغبت سے پیٹ پوجا کرتے دیکھا۔ کیسے سارے ٹھونس رہے ہیں، میری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ میں نے جلے ہوئے دل کے ساتھ سوچا، کیا میرے لڈو نے آج ناشتہ نہیں کرنا؟ چاچو نے میرے لیے بریڈ جیم لگاتے ہوئے پوچھا۔ یہ کام وہ میرے لیے روزانہ کرتے تھے۔ میرے چچو بہت اچھے ہیں، آگے آگے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ چاچو، میں منہ بسور کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ جی میرا لڈو، وہ بریڈ اور جوس میری طرف بڑھاتے ہوئے پیار سے بولے۔ آپ کو بتاؤں، وہ مجھے پیار سے لڈو ہی کہتے ہیں اور میں واقعی پھر لڈو بن جاتی ہوں۔ ماما نے میرے ڈائجسٹ اپنے قبضے میں کر لیے ہیں۔ میں نے روحنی شکل بنا کر اصل مدعا ان کے گوش گزار کیا۔ او بس کر دو، خدا کی بندی، جب دیکھو ڈائجسٹ کا ہی رونا ہوتا ہے تمہارا، کبھی تو کوئی اور بات کر لیا کرو۔ یہ میری کزن تھی جیا، میری بات سنتے ہی جس کی زبان پر فوراً کھجلی ہوئی تھی۔ میں نے ابھی غصے سے اسے دیکھا ہی نہیں تھا کہ میرا سب سے بڑا دشمن چپ نہ رہ سکا اور فوراً بول اٹھا۔ وہ چپ رہ بھی کیسے سکتا تھا؟ جہاں میں ہوں وہاں محمد ارحم احمد کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ اچھا کیا چچی جان، اگر جتنا تم ڈائجسٹ کے ضبط ہونے پر واویلا مچاتی ہو، اگر اپنی ناکامی پر بھی 2 آنسو بہا لو تو کیا پتا تم بھی اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے بل کھاتے ہوئے اس کو دیکھا جو مجھ پر کھلم کھلا طنز کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں غصے سے کرسی سے اٹھی اور ٹانگ مار بیچاری کرسی پر غصہ نکالا اور تابیداری سے زمین پر سجدہ زیر ہو گئی۔ مطلب وہی ہے جو تم سمجھ کر یوں آگ بگولا ہو رہی ہو۔ وہ سکون سے جواب دے کر پراٹھے سے انصاف کرنے لگا۔ مگر
مجھے بے سکون کر کے۔ مہر بیٹھ جاؤ، آرام سے ناشتہ کر لو ورنہ کالج سے تاخیر ہو جائے گی۔ چاچو نے کرسی سیدھی کر کے مجھے بٹھایا۔ نہیں چاچو، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ جب بات میں آپ سے کر رہی ہوں تو وہ کون ہوتا ہے میری بات میں اپنی ٹانگ اڑانے والا؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے پڑا جوس کا گلاس اس کے سر پہ دے ماروں، لیکن میرا بس ہی تو نہیں چلتا تھا۔ دیکھا چاچو، یہ نکمی تو پہلے ہی تھی، مگر ان ناولوں نے تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب بھلا بتائیں، اس کی باتوں میں میری ٹانگ کیسے آ سکتی ہے، جبکہ میں تو اپنی ٹانگوں کو سمیٹ کر یہاں بیٹھا ہوں۔ وہ بڑے مزے سے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر سب کھیکھی کرنے لگے۔ میں چاچو کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی اپنی ہنسی کو ضبط کر رہے تھے۔ اگر تم اپنے سر کی سلامتی چاہتے ہو تو آئندہ میرے ناولز کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا۔ غصے سے میں نے اسے دھمکی دینا چاہی، جیسے وہ میری دھمکی سے ڈر جائے گا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ڈھیٹ انسان ہے، عادت سے بھی مجبور ہے، کبھی باز نہیں آئے گا۔ لیکن میں تو مجبور تھی یا اپنے ناولز کی محبت میں ان کے بارے میں کیسے ایک لفظ بھی سن سکتی تھی؟ یعنی تمہیں بول سکتا ہوں۔ اس کی بری نگاہیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ غصے سے میری حالت نہایت سیریس ہو رہی تھی۔ تم میرے ساتھ بات ہی مت کرو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ غصے میں کھولتے ہوئے میں نے اسے ایک اور دھمکی دینا چاہی، مگر میں تمہارے ساتھ تو نہیں، زبان کے ساتھ بول رہا ہوں۔ وہ کتنے مزے سے میری دھمکیوں کو ہوا میں اڑا رہا تھا۔ ارحام یار، بس کر دو، کیوں میری لاڈو کو تنگ کر رہے ہو؟ بالآخر چاچو نے اسے ٹوکا تھا۔ اگر اچھا ہوتا تو چاچو اپنا جوتا اتار کر اس کو ٹھکا کر لگاتے تو اس کو مزہ آ جاتا۔ آپ کی نکمی لاڈو خود ہی یہ موقع دیتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں چاچو؟ ہنستے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے خود کو اس الزام سے بری ٹھہرایا۔ تم ایسا کرو، تھوڑا سا زہر لو اور کھا کے مر جاؤ تاکہ میری جان چھوٹ جائے، میں نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج کا ناشتہ تو جیسے میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ تو مہرانی صاحبہ، اس مفید مشورے پر تم خود کیوں نہیں عمل کر لیتی؟ یہ لڑکا مجال ہے جو میری بات کا جواب دینے سے رک جائے۔ ویسے سب کہتے ہیں ارحام بہت خاموش طبیعت اور کم گو تھا، پتہ نہیں ان لوگوں کو وہ کس زاویے سے کم گو اور خاموش لگتا تھا۔ میں وہاں سے واک آؤٹ کر کے اپنے کمرے میں آئی اور اپنا کالج بیگ لے کر باہر نکل گئی۔ چاچو، میں جا رہی ہوں، اگر آج آپ کا دل ہو گیا مجھے کالج چھوڑ کر آنے کا تو مہربانی کر کر تشریف لے آئیے گا۔ میں نے لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے دہائی دی۔ وہ پورچ میں کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ موڈ کا تو صبح صبح ہی ستیہ ناش ہو گیا تھا، ابھی تو پورا دن بھی باقی تھا۔ تقریباً 5-10 منٹ بعد میں نے چاچو کو آتے ہوئے دیکھا۔ نیلے رنگ کی لائنوں والی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس وہ بہت پیارے لگ رہے تھے، اوپر سے ان کی پیاری سی مسکان جو ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی تھی۔ بھائی بہت غصہ ہے میری لاڈو میں، خواہ مخواہ اپنا موڈ خراب کر دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھتے ہوئے بولے، یہ لو پکڑو اپنا ناشتہ اور اب فوراً سے اسے ختم کر لو۔ وہ ٹفن میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، چاچو ایسے ہی تھے، سب کا بہت خیال رکھنے والے، اور میرا تو وہ کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے تھے۔ ان کا 3 سال کا بیٹا تھا انس، مگر وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی اولاد میری مہر ہے، میری لاڈو، اور میں ان کے پیار میں اٹھتی رہتی۔ اتنا تو میرے اپنے ماما بابا پر پیار نہیں کرتے تھے جتنا میرے جان سے پیارے چاچو مجھ پر پیار نجھاور کرتے تھے۔ میرا ہر نخرہ اٹھانا تو جیسے چاچو پر فرض تھا نا، اور ماما چاچو کو غصے ہوتی تھیں کہ انہوں نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ خیر، ماما تو میرے ڈائجسٹ کو بھی یہ الزام دیتی تھیں کہ انہوں نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کہاں کھو گئی ہو تم؟ یہ دیکھو، آزاد کروا لایا تمہارے ڈائجسٹ کو بھابھی کی قید سے۔ چاچو نے میرے سامنے کرن ڈائجسٹ کو لہراتے ہوئے کہا، جو رات کو ماما نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میرے ستیہ ناز ہوا منہ ڈائجسٹ کو دیکھ کر فوراً بھنگڑے ڈالنے لگا۔ واو چاچو، یو آر گریٹ۔ میں نے چہکتے ہوئے چاچو سے ڈائجسٹ لیا اور فوراً ٹفن کو بیگ میں رکھتے اسے کھولنے لگی جب چاچو گاڑی سٹارٹ کرتے بولے، مہر پہلے اپنا ناشتہ کر لو، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ چاچو میں کالج جا کر کھا لوں گی، پہلے اپنی ادھوری کہانی تو مکمل کر لوں۔ میں نے اپنی ادھوری کہانی کو ڈھونڈتے ہوئے چاچو کو جواب دیا۔
اب میرے ہاتھ میں ڈائجسٹ آ گیا تھا۔ اب مجھے کہاں سوچتا تھا ناشتہ کرنا، میرا کھانا پینا تو جیسے یہ کہانیاں تھیں۔ میں ہوں مہر شاویز بخاری۔ میرے بابا لوگ 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ سب سے بڑے تایا جان ہیں ثاقب بخاری اور ان کی زوجہ سمینہ بخاری۔ ہمارے گھر میں تایا جان کا حکم چلتا ہے، اب مجال ہے کوئی ان کے حکم ماننے سے انکار کرے۔ ان کے فیصلے آخری، حتمی، یوں جیسے پتھر پر لکیر ہو۔ وہ دن کو رات کہیں تو ٹھیک ہے جی، پھر کسی کی کیا مجال جو کہہ سکے کہ حضرت آپ تو غلطی پر ہیں، یا آپ نے تو کالے چشمے لگائے ہوئے ہیں۔ ادھر سورج میاں چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، مگر نہ جی، تایا جی کہاں کسی کی سنتے۔ وہ وسیلے، اٹل اور تھوڑے سے اچھے بھی تھے۔ تایا جان پیشے کے لحاظ سے وہ وکیل تھے، اور ان کی بیگم یعنی سمینہ تائی، وہ تو نہایت ہی ملنسار، بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک ہیں، اور تایا جان کے غصے سے تو کچھ زیادہ ہی ڈرتی ہیں۔ تایا جان اور تائی جان کی آل اولاد میں سب سے بڑی ہیں عارفہ آپو، جو کہ پیا دیس سدھار چکی ہیں۔ ان کے بعد روحان بھائی ہیں، ان کی بیوی شمائلہ بھابی ہیں، خالص تایا جان کی پسند ہے۔ روحان بھائی کی اور عارفہ آپو کی ایک ساتھ ہی چند ماہ پہلے شادی ہوئی ہے۔ روحان بھائی کے بعد ارحام ہے، جو کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ دشمن ہے، ہم دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ اس کے بعد تایا جان کی سب سے چھوٹی بیٹی جیا، جو میری ہی ہم عمر ہے۔ تایا جان کے بعد آتی ہیں ہماری پھپھو معصومہ۔ نام تو ان کا معصومہ ہے، مگر کام ان کے چلاک لومڑی جیسے ہیں۔ وہ ملتان میں رہتی ہیں۔ ان کے 3 بیٹے اسامہ، بلال، عمر اور ایک بیٹی مہجبین ہے۔ اس کے بعد میرے ابا حضور کا نمبر ہے۔ ان کی زوجہ الفت یعنی کہ میری والدہ صاحبہ۔ بابا نرم طبیعت کے ہیں، ماما بھی ان کی ہی طرح ہیں، مگر میرے معاملے میں تو وہ ایسی سخت ماں بن جاتی ہیں جیسے وہ میری سگی نہیں، ستیلی ماں ہوں۔ اور یہ بات میں اکثر سر عام بھی سب کے سامنے کرتی ہوں۔ میری ماما سرکاری اسکول کی استانی ہیں، اور کچھ اسی وجہ سے میری جان کی شامت آئی ہوتی ہے۔ ان کی آل اولاد میں اور مجھ سے 8 سال چھوٹا ارسلان ہے، جسے ہم سنی کہتے ہیں۔ پھر آتی ہے میری پیاری پھوپھو ارم، جن کی شادی میرے سب سے چھوٹے ماموں سے ہوئی ہے، اور ہمارے بنگلے کے سامنے ہی ان کا بنگلہ ہے۔ کچھ سالوں پہلے وہ لوگ یہاں شفٹ ہو چکے تھے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ بھی جڑواں، سنی کی ہم عمر اور نہایت ہی شرارتی ہیں۔ ان کے بعد ہیں سب سے چھوٹے اور ہر دل عزیز راحیل چاچو۔ روحان بھائی اور ان کے درمیان شاید 10-12 سال کا فرق ہوگا، اور ہم سب کے بڑے بھائی ہی لگتے ہیں۔ دوستانہ رویہ، ہنس مکھ سے چاچو، سب ینگ پارٹی کے فیورٹ ہیں۔ اور ان کی بیوی انم تو میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ ان کی فطرت بھی بالکل چاچو کی طرح ہے، سب سے پیار کرنے والی۔ اور ننھا منھا سا پیارا سا بیٹا انس، سب گھر والوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ ایک اور بات، یہ جو ناولز کی لت مجھے لگی ہے نا، مجھے ارم پھپھو اور چاچو سے ہی لگی ہے۔ یہ دونوں ناول پڑھتے تھے کیا ابھی بھی پڑھتے ہیں۔ جب میں کوئی 6-7 سال کی تھی تو یہ دونوں مجھے اور جیا کو بچوں والی کہانیاں لا کر دیتے، اور ہم دونوں بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جیا تو کہانیاں پڑھنا چھوڑ چکی تھی، جبکہ میں بچوں کی کہانیوں سے چاچو کی موٹی موٹی ضخیم کتابوں، جو وہ دادا سے چھپا کر پڑھتے تھے، ان کی طرف آ گئی، اور پھپھو کے ڈائجسٹ پڑھنے لگی، اور یہیں سے میرا شوق پروان چڑھتا گیا۔ مہر، اوے مہر، اوف خدایا، کبھی تو لڑکی اس دنیا سے باہر بھی آ جایا کرو۔ انمتا نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں میرے ہاتھ سے ناول کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے کب سے آوازیں دے رہی تھی، مگر میں تو ہوش و خرد سے بیگانہ اپنی ونڈر لینڈ میں گھوم رہی تھی۔ ناول پڑھتے ہوئے جو میری مسکان تھی، اب وہ میرے چہرے پر نہیں رہی تھی، کیونکہ ناول کے ساتھ ہی وہ میری دوست کھینچ چکی تھی۔ کیا ہے؟ میں آدم بیزار لہجے میں پوچھا۔ کیا کی بچی، ٹیسٹ یاد کیا ہے کہ نہیں؟ ارسلہ نے استفسار کیا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ کون سا ٹیسٹ؟ میں جان کر بھی انجان بن گئی۔ کیا کرتی، ٹیسٹ جو یاد نہیں کیا تھا، پھر کیا تھا؟ ان دونوں نے ایسی گندی گندی نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ انہی نگاہوں سے ہی نکل جائیں گی مجھے۔ او بی بی، اپنی اس ونڈرلینڈ کی دنیا سے باہر نکلو تو پتہ چلنا کہ ایک عدد حقیقت کی دنیا بھی ہے، جہاں آج کل تمہارے ماہانہ وار ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ مگر نہیں، ونڈرلینڈ کی پری کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک میری ماما کی طرح یہ میری دوستیں بھی نا مجھے ناول کے حوالے سے طنز کرنا نہیں چھوڑتی تھیں۔ یار، ٹیسٹ تو یاد کیا ہے،
مگر سارا نہیں آتا، میں نے منہ بسور کر کہا۔ تو سارا کس نے یاد کرنا تھا؟ ارسلہ نے خراب تیوروں کے ساتھ مجھے گھورا۔ جہان سکندر نے یاد کرنا تھا یا پھر فارس غازی نے؟ انمتا نے میرے پسندیدہ کرداروں کے نام لیتے ہوئے ایک اور طنز کیا۔ یہ دوستے بھی ایسے موقعوں پر انہی باتوں کو اپنے طنز کے شاپر میں لپیٹ لپیٹ کر فٹ بال کی طرح ہمارے منہ پہ مارتے ہیں، جو ہم کبھی بڑے مزے سے ان سے شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے نام تو لینے تھے جب ان کے سامنے جہان اور فاس کی مالا جپتے رہنا تھا۔ شکر ہے ابھی انہوں نے سالار سکندر اور عمر جہانگیر کا نام نہیں لیا تھا، شاید ان کو یاد نہیں تھے، ورنہ وہ ضرور لیتی۔ مہر، تم ایسا کرو، جہان کو بلا لو اور اسی کو بولو تمہیں ٹیسٹ لکھوائے، مگر ہم سے تم ہرگز توقع مت رکھنا۔ سخت لہجے میں مشورے کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی۔ ہائے کاش ایسا ہو سکتا، مگر افسوس میں حیا نہیں، ورنہ اسے ضرور بلا لیتی۔ میں نے شرمندہ ہونے کی بجائے ایک حسرت سے آہ بھری۔ ان دونوں نے مجھے دیکھ کر بس افسوس سے نفی میں سر ہلایا، جس سے کہہ رہی ہوں کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تینوں 12ویں کلاس کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ فائنل امتحانوں میں چند دن رہ گئے تھے، تبھی کالج والے دھڑا دھڑ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لے رہے تھے، مگر میں بھی اپنے نام کی تھی۔ جس نے کبھی فائنل امتحانوں کو سر پہ سوار نہیں کیا تھا، وہ ان چننے مننے ٹیسٹوں کو کیا ٹینشن دیتی۔ بے فکر ہو کر ساری رات اپنے ونڈرلینڈ میں گھومتی اور صبح آ کر ارسلہ اور انمتا کے پیپر کی طرف دیکھ کر آرام سے چھاپ لیتی۔ مگر برا ہوا قسمت کا، وہ دونوں گزشتہ 2-3 دفعہ میری وجہ سے بہت برے طریقے سے مس سے بے عزتی کروا رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ ماتھے پر آنکھیں لا کر اپنے مفید مشوروں سے نواز رہی تھیں۔ ٹیسٹ تو جیسے تیسے دیے تھے، مگر ایک ہفتے بعد کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کو اپنے والدین میں سے کسی ایک فرد کو لانے کا سندیشہ دیا گیا، اور یہ ہر بار ٹیسٹوں کے بعد سب بچوں کے والدین کو بلا کر ان کی کارکردگی کی رپورٹ دی جاتی تھی۔ اس خبر نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اگر میری استانی والدہ اس میٹنگ میں آ جاتی تو میرا تو مانو گھر سے میں داخلہ ہی ممنوع ہو جاتا۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے پرنسپل کے آفس پہنچی، جس کے باہر پہلے ہی لڑکیاں قطار بنائے کھڑی تھیں، یعنی میری طرح پہلے ہی بہت امیدوار بہت سے بہانے لیے کھڑے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے آفس میں داخل ہوئی۔ پرنسپل سر نظر کے بڑے بڑے چشمے لگائے اپنے سامنے پڑے صفحات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے ٹیبل کے سامنے پڑی 2 کرسیوں میں سے ایک پر جا کر ٹکی۔ ہاں تو آپ کا کیا مسئلہ ہے مہر شاویز؟ وہ اپنا چشمہ اتارتے ہوئے بولے۔ بدقسمتی سے وہ میرا نام جانتے تھے، اب شہر کے مشہور و معروف وکیل کی بھتیجی ہونے کو سزا تو ملنی تھی۔ میرا اعتماد ریت کی گھروندے کی طرح ڈھہ رہا تھا، تبھی اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ سچ ہو تو انسان کا نہ اعتماد گرتا ہے اور نہ ہی وہ جھجکتا ہے، مگر جھوٹ تو ادا ہوتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، جیسے میرا ہچکچا رہا تھا۔ سر وہ دراصل میرے والدین کل میٹنگ میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ سوالیہ نگاہوں سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے کارنامے ہی گھر والوں کو دکھانے کے لائق نہیں، تو ان کو بلا کر کیوں مارنا چاہتے ہیں مجھے؟ میں دل ہی دل میں بولی، سر وہ نہیں آ سکتے۔ میں نے معصومیت سے لہجے کو دھیما اور رنجیدہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ میں ان کے سوالوں کے جوابات پہلے ہی رٹ چکی تھی۔ اندر ہی اندر ہچکچاتے ہوئے میں نے وجہ بتائی، یعنی بہانہ گڑھا تو وہ بیچارے بھی خواہ مخواہ مغموم سے ہو گئے اور فوراً میری درخواست کو قبول کیا۔ میرا دل بلی کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو وہ میرے کارنامے کا سنتے ہی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہیں شرم تو بالکل بھی نہیں آتی مہر؟ انکل آنٹی کو اگر تمہاری اس حرکت کا علم ہوا تو انہیں کتنا افسوس ہوگا۔ انہوں نے مجھے شرمندہ کرنا چاہا، اب انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے کتنی شرم آئی تھی۔ انہیں بتائے گا کون؟ میں ہنسی۔ بہن تیرے سدھرنے کی دعا ہی کر سکتے ہیں بس، ارسلہ نے دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھاتے ہوئے کہا، اور میرا کہکا بلند ہوا۔ کالج کے گراؤنڈ میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے میرے فرشتوں کو بید نہیں تھا کہ میرا جھوٹ کس قدر مجھے شرمندہ کرنے والا تھا۔ ہم انسان اکثر اپنے حال میں پیش آنے والی مصیبت کو جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں، مستقبل میں اسی جھوٹ سے پیدا ہونے والی مصیبت کو دماغ سے محو کر دیتے ہیں۔ تب تو ہمیں وہی مصیبت بڑی لگ رہی ہوتی ہے نا، اور مجھے بھی پیرنٹس میٹنگ ایک بڑی مصیبت لگی تھی، جس سے نکلنے کے لیے میں نے چھوٹا سا جھوٹ کا سہارا لیا۔